बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस राबिया ज़फ़र। आप देख रहे हैं ZN न्यूज़ और हमारे साथ है ज़फ़र नफीसा। अस्सलाम वालेकुम। बजट 2023-24 आ गया, इस पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस तारिक मसूद ने पनामा बेंच पर बिजली गिरा दी, इस पर भी बात करेंगे। फिर जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक के दरमियान मामला तय पा गए, इस पर भी बात करेंगे। और फिर आखिर में 9 मई के वाक़े की तहकीकात का दायरा बढ़ाकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी तहकीकात होंगी। 500 पाकिस्तानियों के नाम इसमें सामने आ रहे हैं, इस पर बात करेंगे। जी, मैं ये आपने जो आखिरी ख़बर दी है ना, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों वाली, इस पर मैं एहतजाज करना चाहूँगा। खैर, आपने ठीक ख़बर दी है, क्योंकि ख़बरों में ये ऐसे है कि 9 मई की तहकीकात का दायरा कार बढ़ा के 500 ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं है, ये ओवरसीज़ यूथी हैं। ये ओवरसीज़ यूथी है जो दहशत गर्द हैं, जो यहाँ पर 9 मई के वाक़यात के साथ रिलेटेड थे। खैर, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले अल्लाह के फजल करम और आपके तावन से ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से दुखी इंसानियत को यही पैगाम कि आप अकेले नहीं, कुर्बानी के जानवर आप बिल्कुल जल्दी फरमा रहे हैं, लेकिन इससे भी जल्दी चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। 100 यतीम बच्चों को हमने स्कूल भेजना है मज़ीद, और 200 हमने बेवाओं और यतीम बच्चियों को सिलाई मशीनें भी देनी हैं, और ये अल्लाह के करम और आपके तामुन से होगा। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। जी, आप अपने बजट से पहले हम इस खबर, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों वाली खबर पे पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, आर्मी चीफ ने फैसला कर लिया है कि 9 मई वाक़यात में शामिल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। यानी कोई 500 मेरा ख्याल है बताए जा रहे हैं। कितने लोग हैं? 500 लोग। 500 लोग हैं। लेकिन ये किस तरह से शामिल है? ये कोई कॉल्स कर रहे थे, कोई फाइनेंस कर रहे थे, कोई बाहर कोई फटा डाल रहे थे पाकिस्तान के अगेंस्ट, कोई यानी जिस तरह से लॉबी की जाती है वो, और ख़ास तौर पे वो लोग, अब मैं आपको बताऊं, एक हैं आदिल राजा, उनका यूट्यूब चैनल बंद हो गया है, उनका फेसबुक चैनल बंद हो गया है, फेसबुक पेज। इसी तरीके से वो अपने यूट्यूब पर कुछ इसी तरह के फसादियों को बिठा के वो टारगेट बाकायदा करवा रहा है कि जी फ़लाँ जगह पे भी जाएं, फ़लाँ जगह पे भी ज़रूर जाएं। यानी वहाँ से वो टारगेट बता रहा है कि वो मार्क करके कि जी आपको उधर भी जाना चाहिए, उधर भी जाना चाहिए। कुछ लोगों का फाइनेंस किया है, कुछ लोगों ने, वो भी पकड़े गए हैं। कुछ लोगों की कॉल्स ट्रेस हुई हैं, वो बाकायदा कॉल्स पर मौजूद थे, वो भी पकड़े गए हैं। अब 500 ओवरसीज़ यूथिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं, मैं उन्हें पाकिस्तानी समझता ही नहीं हूँ, वो ओवरसीज़ यूथिए हैं, और उनके गिर्द घेरा तंग हो गया है, और घेरा तंग हो रहा है। और आप देख लीजिएगा, ये अगले चंद दिनों में इसके रिज़ल्ट सामने आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक वीडियो बड़ी इसी सिलसिले से इसी हवाले से एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, ये मैं आपको दिखाती हूँ। सही। ये ज़रा आप स्क्रीन के करीब जाके दोबारा दिखा दें, ताकि पता चले कि ये ओवरसीज़ यूथ ही हैं, जो पाक आर्मी जिंदाबाद और पाक फ़ौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कर रहे हैं। शक्लें तो पहचानी जा रही हैं, जो आर्मी चीफ की हाँ, पहले गालियां दे रहे थे, तो ये अब निशान मैंने खुद देखे। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, तो ये वो यूथिए हैं, ओवरसीज़ यूथिए, जिनको असल में कर सकते हैं भाई। मसलन कुछ लोग पूछ रहे हैं ना कि ये कैसे हो सकता है। ये हो सकता है। अभी आपने नहीं देखा उस यूथिए आदिल राजा का यूट्यूब चैनल भी बंद, फेसबुक पेज भी बंद, इनके पासपोर्ट कैंसिल हो सकते हैं, इनके शिनाख्ती कार्ड कैंसिल हो सकते हैं, इनके यहाँ पर रिश्तेदार रह रहे हैं, यहाँ पर इनका आना जाना है वो बंद हो सकता है। वहाँ पर वो जो हमारे सफारत खाने हैं वो, अच्छा, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनका वो मुल्ज़मान की हवालगी के मुआहदे पाकिस्तान के साथ मौजूद हैं, कि इस तरह की आप अगर क्रिमिनल एक्टिविटी करोगे तो आपको जो है ना पाकिस्तान के हवाले किया जा सकता है। अब ये हाफिज़ साहब इनके लिए ना डंडा उठा के
پیچھے پڑ گئے ہیں جناب، اور ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ جو اوورسیز یوتھی ہیں دہشت گرد، ان کو بھی اسی طرح سے سزا ملنی چاہیے جس طرح سے ادھر یوتھیوں اور یوتھنیوں پر عطاب آیا ہوا ہے۔ آج کل کچھ یوتھی ویسے نا واٹس ایپ پہ اور اس طرح سے نا گالیاں دیتے ہیں، میں چپ کر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں ویسے بیچارے کتھارسس کر لیں، اگر ان کا غصہ ہم پہ نکلتا ہے ویسے ان کی صف ماتم بچھ گئی ہے، ان کو پتہ ہے ان کا لیڈر کے بھی چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے سارا کچھ، وہ نشان عبرت بن چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے یوتھیوں کا غصہ اور مچھرنا وہ حق بجانب ہے۔ چلیں جی آپ اگلی اچھا، سٹوری یہ پہ۔ 7 سال بعد پاناما کیس پر جو جسٹس طارق مسعود کے ریمارکس آئے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ جسٹس طارق مسعود صاحب تیسرے نمبر کے سینئر جج ہیں، چیف جسٹس، پھر اس کے بعد جسٹس قاضی فیضی صاحب، پھر جسٹس طارق مسعود۔ پاناما آپ کو پتہ ہے کہ پاناما کی بنیاد پر نواز شریف کو نااہل کیا گیا، بلکہ پاناما کھیلتے کھیلتے اقامہ نکال کے نااہل کر دیا گیا، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد جب یہ پاناما آیا تھا، ہم سب کو پتہ ہے 2016 میں آیا، تو اس میں اور بھی بہت سارے پاکستانی تھے، کوئی 436-37 پاکستانی تھے، ان کو چھوڑ کے نواز شریف کو سزا دی گئی۔ اب وہ کیس دوبارہ لگ گیا، جماعت اسلامی نے کہا ہے جناب یہ کیس دوبارہ سن، پہلے تو جماعت اسلامی کے وکیل کی صحیح گت بنائی ہے جسٹس طارق صاحب نے، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی مطلب جو ہے نا انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ 436 کو چھوڑ کے صرف ایک فیملی کو ٹارگٹ کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ تو مجھے معاملہ، انہوں نے کہا کہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا لیکن یہ معاملہ مجھے کچھ اور ہی لگتا ہے۔ جسٹس طارق صاحب نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ وہ سپریم کورٹ کے اختیار ہی میں نہیں تھا جو انہوں نے کر دیا، وہ تو ان سے مانگا ہی نہیں گیا تھا جو انہوں نے کر دیا، وہ درخواست میں شامل ہی نہیں تھا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ ایک افسوسناک اور شرمناک فیصلہ ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ کوئی فضول کام ہوا ہے، تو اپنے ہی ججز پر عدم اعتماد کر اپنے ہی ججز پر عدم اعتماد، اور یہ عدم اعتماد سپریم کورٹ میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہی۔ اچھا، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہم سمجھ آ گئی ہے ہمیں کہ عمر عطا بندیال صاحب ایسے ججوں کو اہم کیسز کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کہ وہ پہلی سماعت پہ ہی ان کو ننگا کر دیتے ہیں، پہلی سماعت پہ ان کے کپڑے اتارنا شروع کر دیتے ہیں، پہلی سماعت پہ بھی ان کو آئینہ دکھا دیتے ہیں، ان پہ بجلی گرا دیتے ہیں، چاہے وہ قاضی فیضیسہ ہوں، چاہے وہ سردار طارق ہوں، چاہے وہ یحییٰ آفریدی ہوں، چاہے کچھ اور ہوں۔ تو مقصد کہنے کا یہ، وہ پہلی سماعت پہ ہی ان کی ایسی تیسی پھیر دیتے ہیں۔ انہوں نے جو گند کیا، 4 تو ریٹائر ہو گئے ہیں، 5ویں اعجاز الاحسن صاحب بیٹھے ہیں، کیا تنقید ہو رہی ہے یار، کیا گالیاں پڑ رہے۔ آپ چھوڑ دیں نواز شریف کو، آپ اس وقت دیکھیں خدا کے لیے پیاز کدھر تھا، آلو کدھر تھا، بجلی کے ریٹس کیا تھے، مہنگائی کی شرح کیا تھی، لوڈ شیڈنگ کیا تھی، اور ساری چیزیں، جی ڈی پی آپ کی کیا تھی، ساری چیزوں کو ریورس گیئر لگ گیا۔ تو کیا یہ وہ پاناما والے جج نہیں ہے؟ میں تو معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ان ایسے ججوں کو الٹا لٹکانا چاہیے۔ انہوں نے تباہی کی ہے پاکستان کی معیشت کی نواز شریف کے بغض میں، ان کی فیملیز گیلریز میں بیٹھ کے انہوں نے نعرے لگائے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پاکستان کا وزیر خارجہ بھی کہہ چکا ہے اور وزیر داخلہ بھی کہہ چکا ہے کہ ان کی فیملیز بیٹھی ہوئی تھیں وہاں پر، اور مریم نواز صاحبہ بھی کہہ چکی ہیں ججز کی، اور جب نواز شریف کو نااہل کیا گیا تو انہوں نے نعرے لگائے۔ یہ اس طرح سے بغض سے بھرے ہوئے منصف ہوتے ہیں، یہ منصف ہیں، یہ تو انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ منصف تو چھوڑ دیں، منصف تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، منصف تو ایک عادل یا منصف وہ تو بہت بڑا عہدہ ہے، خداوند کریم عادل ہے، اور عادل کی وہ جو صفت ہے اس میں ان کو ساتھ شامل کرنا یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے تو انسانیت کی توہین کی ہے جس طریقے سے، میں نہیں کہہ رہا اب شرمناک فیصلہ کس نے کہا ہے، افسوسناک فیصلہ کس نے کہا ہے، یہ کس نے کہا ہے کہ وہ تو ان سے مانگا ہی نہیں گیا تھا جو انہوں نے دیا ہے، یہ تو درخواست میں کوئی فضول کام ہوا ہے، یہ یہاں تک کہہ دینا جسٹس سردار طارق کا، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ تو اب تو وہ ڈیفینیٹلی کل کو نواز شریف نے آنا ہے اور یہی اس کا کیس اڑ جائے گا، کیونکہ میرٹ تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ سارا کچھ جو ہے نا، اس کے بعد یہ پھر یوتھی کہیں گے جناب اب دیکھو نا اس کو ریلیف مل گیا ہے۔
تو پہلے جب آپ انصاف کے اس طریقے سے تباہی مچا کے کسی کو سزا دو گے تو پھر اس کو ریلیف تو ملنا ہے. تو اب فواد حسن فواد پرنسپل سیکرٹری نواز شریف صاحب کے، ہاں انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو سی پیک کی سزا دی گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. اس کا مطلب سپریم کورٹ کو استعمال کیا گیا. ہاں ایگزیکٹلی. اور ابھی بھی آپ نے تھوڑا رعایتی جملہ کہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ نہیں، وہ جو پاناما والا بینچ تھا، وہ پاناما ججز، وہ بیرونی ہاتھوں میں مبینہ طور پہ کھیلے ہیں، وہ بیرونی ہاتھوں میں کھیلے ہیں ان کو. وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ بیرونی، اگر سی پیک کی نواز شریف کو سزا ملی ہے تو یہ بیرونی ایجنٹ تھے. تو ان سے سوال کرنا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، بھائی یہ مقدس گائیں اس طرح سے کب تک بن کے بیٹھے رہیں گے؟ ان سے پوچھو. اچھا، یہاں میرے پاس ایک ویڈیو کلپ ہے اعجاز شاہ صاحب، وزیر داخلہ عمران خان، سابق وزیر داخلہ عمران خان. بالکل صحیح، بالکل. ان کا یہ میں سنوا میاں صاحب کو ہو تو 3-4 بندے نہ ہوتے تو میاں صاحب کو چوتھی دفعہ ہی پرائم منسٹر بن جانا تھا. کون 3-4 آدمی؟ آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا ہے. آپ مجھے کیوں مروانا چاہتے ہیں؟ اب سنیں، 2-3 سینٹر تھے، 2-3 MLA تھے. اب آپ اندازہ کریں. پیپل انشاءاللہ انہوں نے کوئی آدمی ان کی فیملی کا باہر رہنے نہیں دینا. اب یہ اعجاز شاہ اس وقت یہ وزیر داخلہ تھے عمران خان کے دور میں، ٹھیک ہے، صحیح. بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ. یہ معروف صحافی اللہ بخش عارف نظامی صاحب کو انٹرویو دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 2-3 لوگ نہ ہوتے، یعنی سینیٹر 2-3 اور 2-3 MLA یہ نہ ہوتے تو نواز شریف آج چوتھی مرتبہ بھی وزیر اعظم ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پینما اور یہ سارا کرپشن اور یہ ساری بکواس تھی نا. آپ نے تو ضد میں نواز شریف کو نااہل کیا ہے کہ اگر یہ وہ خود کہہ رہا ہے جو عمران خان کا وزیر داخلہ تھا اور یہ سیکٹر کمانڈر پہ رہ چکے ہیں اعجاز شاہ صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ. اور یہ جناب وزیر داخلہ بھی اس کے بعد جب وہ تو پھر اس کے بعد وہ دوسری وزارت ان کو ملی تھی جب یہ شیخ رشید بنے تھے تو ٹھیک ہے. اب آپ اندازہ کیجئے، یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر 3-4 لوگ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرپشن والی کہانیاں، وہ پاناما والی کہانیاں، وہ اقامہ والے بکواسیات، وہ سارے کچھ، وہ تو ساری چیزیں ختم نا. اس کا مطلب یہ صاف صاف ظاہر ہے کہ نواز شریف نے کچھ پاورفل لوگوں کو للکارا تھا، بالکل، جس کی ان کو سزا ملی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. آ جاتے ہیں اب جہانگیر ترین اور پرویز خٹک کے بیچ جو معاملات طے ہوئے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں. اب کہتے ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو کوئی امپورٹنٹ عہدہ بھی مل سکتا ہے. ہاں، یہ میں نے آپ کو کہا تھا نا، میں نے غالباً اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ اس وقت زرداری صاحب پورا زور لگا رہے ہیں کہ پرویز خٹک ان کے پاس آ جائیں. اس وقت جہانگیر ترین پورا زور لگا رہے ہیں کہ پرویز خٹک ان کے پاس. پرویز خٹک سے مراد پرویز خٹک نہیں ہے. پرویز خٹک جن کے پاس آتے ہیں KPK ان کے پاس آتا ہے. پرویز خٹک کے پاس کو 20-25 لوگ ہیں جس میں MPAs بھی ہیں، MNAs بھی ہیں. زرداری صاحب کا بھی پورا زور یہ اسی پر ہے کہ کسی طریقے سے پرویز خٹک. اچھا، پرویز خٹک صاحب نے ابھی تک اس خبر کی تصدیق نہیں کی، تردید کی ہے. انہوں نے کہا ہے میرا ٹھیک کوئی ہے رابطہ جی، نہیں، میرا کوئی رابطہ نہیں. اچھا، لیکن ہو سکتا ہے یہ حکمت عملی کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ اب وہ کیونکہ بارگیننگ کرتے ہیں نا لوگ، کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایک اہم عہدہ مل سکتا ہے. ظاہر صدر تو علیم خان صاحب بن گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کہہ رہے ہوں کہ جناب مجھے صدر بنا دیں. ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل سیکرٹری آپ کو بنا دیتے ہیں. کچھ اور چیزیں کیونکہ بارگین کرتے ہیں نا لوگ، جس کا جتنا وزن ہے اس کو اسی حساب سے بارگین، یعنی حصہ بقدر جسہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ صورتحال ہے. ابھی یہ چند روز میں بالکل سارا کچھ ہو جائے گا کہ پرویز خٹک صاحب اپنی جماعت بنا رہے ہیں، وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں یا زرداری صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں، یا کیا ہو رہا ہے. تو یہ آج جیو نیوز نے بھی غالباً یہ خبر چلائی ہے کہ ان کے معاملات طے پا گئے ہیں جہانگیر ترین صاحب کے اور پرویز خٹک صاحب کے. اور کچھ ایک اگلی سٹوری پہ آنے سے پہلے کچھ پھر آپ کو پتہ نا، وہ ہمارے سینئر ہیں، ہمارے محترم ہیں نصرت جاوید صاحب، وہ اکثر پروگراموں میں کہتے رہتے ہیں کہ یار میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ بھائی رب نزدیک کہ گسن نزدیک ٹھیک ہے نا. تو پھر کچھ معاملہ وہاں بھی ہوتا ہے، پرویز خٹک صاحب کے ہو یا کسی کا بھی ہو. آپ آئیں اگلی سٹوری. آخر میں بجٹ 2023-24 کے بارے میں بتائیں، غریب کو کیا ملا؟ اصل میں بات یہ ہے، بجٹ کے بعد جب مہنگائی ہوتی ہے نا تو بعد میں ہو تو پھر تو ٹھیک ہے نا. آج آپ دکانوں پہ جائیں نا، آج چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں بھائی. ان سے اللہ پوچھے
کہ ابھی تو بجٹ آج پیش ہوا ہے، 30 جون کو بجٹ منظور ہوگا اور 1 جولائی سے بجٹ پر عمل درآمد ہوگا. آپ نے اب سے کیسے مہنگی کر دی ہیں؟ تو ساری چیزیں قصور حکومت کا بھی نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں ان حالات میں کہ جب آپ کو IMF سے پیکیج بھی نہیں ملا، ان حالات میں اس سے بیسٹ بجٹ نہیں ہوتا. یعنی کہ اب تو لوگ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ اتنا اچھا بجٹ اگر انہوں نے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت جا رہی ہے. یا اب ہمارے بہت سارے محترم دوست ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ بجٹ بہت اچھا دیا ہے. اس کا مطلب یہ 35% بھائی انہوں نے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے، گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک، گریڈ 17 سے لے کر گریڈ 22 تک 30% اضافہ کیا ہے. مزدور کی تنخواہ جو کم از کم اجرت 25,000 تھی اس کو 32,000 پہ لے گئے ہیں. پینشن میں انہوں نے 17.5% اضافہ کیا ہے. اب یہ ایک اچھا خاصا اضافہ ہے. اتنا اضافہ عمران خان نے اپنے 4 سالوں میں سارا ملا کے بھی نہیں کیا جتنا انہوں نے اپنے پہلے بجٹ میں. اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نقوی صاحب آپ ان کا پہلا بجٹ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کا دوسرا بجٹ ہے. بھائی یہ ان کا پہلا بجٹ ہے. جس بجٹ کو آپ پہلا بجٹ کہہ رہے ہیں، اپریل میں یہ آئے تھے اور مئی جون میں انہوں نے بجٹ دیا تھا. وہ کون سا بجٹ تھا؟ وہ کوئی ان کا بجٹ تھا؟ وہ تو بس ٹھیک ہے ایک ٹریڈیشن کے طور پہ انہوں نے بجٹ دے دیا. اپریل میں ایک حکومت آئے اور اس کو جون میں جون میں بجٹ دینا پڑے. وہ کون؟ یہ ان کا پہلا بجٹ تھا. اور اسی وجہ سے انہوں نے ڈیولپمنٹ فنڈ کے مد میں بھی کو 11.5 ارب روپے رکھے ہیں. یعنی کہ لوگوں کو دیں گے، MNAs کو دیں گے، MPs. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ سیاسی رشوت ہے. بھائی جو بھی کریں دوسری طرح سے ان کو پکڑ لیتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں سولر پینل پہ ڈیوٹی ختم، بیٹریوں پہ ڈیوٹی ختم، زراعت کو اچھا خاصا انسینٹو ملا ہے، بیجوں پر ڈیوٹی ختم، سارا کچھ مطلب وہ بہت ساری چیزیں. تو خیر اس پہ ہم بولتے رہیں گے ساتھ ساتھ، لیکن میرے حساب سے بہت ہی اچھا بجٹ ہے. اب کوئی کہہ دے کہ جناب خسارے کا بجٹ ہے تو خسارے کے ہمارے پچھلے کا ہی بجٹ ہے خسارے کے. اب یہ نا کہ خان صاحب نے جس معیشت، اب خان صاحب نے آج کچھ اعداد و شمار جو ہے نا شیئر کیے ہوئے تھے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر. بھائی بات یہ ہے کہ پھر وہ 2017 والے اپنے ساتھ کمپیئر کر لو نا، پھر آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت کیا تھا اور آپ نے کیا گل کھلائے. اور پھر اس کے بعد جب اکانومی کی آپ نے ایسے کھائی میں دھکا دیا. اچھا میں تو حیران ہوں، نون لیگ حکومت یا PDM حکومت یہ سارا کچھ الائز کی جو حکومت ہے، اس معاہدے کی ابھی تک یہ بیچارے اردو ٹرانسلیشن نہیں کر سکے کہ یہ لوگوں کو بتائیں بھائی اصل میں یہ گند عمران خان نے کیا تھا جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا اور مکر گیا، اور جس کی سزا آج تک ہم بھگت رہے ہیں کہ وہ اب معاہدہ ہمارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لوگوں کو آسان الفاظ میں کوئی نہیں پتا کہ عمران خان نے، بھائی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، کوئی وعدہ کریں، وعدہ خلافی کر کے مکر جائیں. یہ صورتحال ہے. اس وجہ بھی دا پیسج آف ٹائم ہم اس بجٹ سیشن ظاہر جاری ہے قومی اسمبلی کا، تو اس پہ ہم انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.